बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। जहांगीर से मेरी पहली मुलाकात अपने दफ्तर में हुई। चंद आसामियाँ निकली थीं जिनकी बाबत इश्तिहार दे दिया गया था। वो इसी सिलसिले में आया था। बाज़ चेहरे ऐसे होते हैं कि उनकी एक झलक दिल पर नक्श हो जाती है। मेरे दिल पर भी उस बेरोज़गार नौजवान का चेहरा नक्श हो गया। जिस दिन इंटरव्यू था वो दोबारा आया। आज उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायाँ थे। शायद बहुत ज़रूरतमंद था। घबराहट उसके इज़्तिराबी कैफियत से नुमायाँ थी। वो किसी अच्छे ख़ानदान का चश्मो चिराग लगता था। मैंने दुआ की कि ये नौजवान इंटरव्यू में कामयाब हो जाए, मगर बदकिस्मती से वो कामयाब ना हो सका। दूसरे 3 उम्मीदवार मुंतखब कर लिए गए। वो हाथ मलता रह गया। मुझे अफसोस हुआ। मैं सोचने लगी काश उसके लिए कुछ कर सकती। 5 साल से इस दफ्तर में काम कर रही थी, ताहम यहाँ मुलाजिमत दिलवाने के लिए किसी भी किस्म की मदद नहीं कर सकती थी। इस वाक़े को काफ़ी दिन गुजर गए, मगर मैं उसे भूल ना पाई। अब भी उसका ख्याल आ जाता था। 1 माह बाद वो फिर दिखाई दिया। वो अपने दोस्त से मिलने हमारे दफ्तर आया था। उसके दोस्त का नाम अय्याज़ था। काश उसे यहाँ मुलाजिमत मिल जाती। जाने क्यों बार बार यही आवाज़ मेरे दिल से उठती। उसे अपने कोलीग से सलाम दुआ करते देखा तो मैंने अपने कोलीग से पूछा, आपके पास जो लड़का आता था क्या उसे मुलाजिमत मिली? कहने लगा नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। हालांकि उसने काफ़ी जगह कोशिश की है, मास्टर्स किया है, फर्स्ट डिवीज़न है, हमारी क्लास का लायक तालिबे इल्म था। शायद इसकी किस्मत ही ख़राब है। दरअसल ये ज़माना ही सिफारिश का है, मगर जहांगीर के पास कोई सिफारिश नहीं है। अय्याज से भी मुझे उसका नाम मालूम हुआ और उसी ने तारुफ करवाया। अब जब भी वो उसके पास आता मुझसे भी सलाम दुआ करता। मैडम, आप तो यहाँ सीनियर हैं, कभी सीट निकले तो मेरे लिए कोशिश कीजिएगा। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। ये बात वो धीमे लहजे में इस तरह कहता कि सुनने वाले का दिल पसीज जाता। मैं वाकई तहे दिल से उसके लिए दुआ करती थी। खुदा जाने जहांगीर के कैसे हालात थे। ये रोज़गार की तलाश में परेशान रहता था, लेकिन कहते हैं हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, वही वसीला रोज़गार भी बनाता है। एक दिन जहांगीर मुझे बाजार में मिला। वो अपने लिए जूते खरीदने दुकान में गया हुआ था कि वहाँ मैं भी आ गई। वहाँ एक बुजुर्ग खातून के साथ मुझे वो नज़र आया। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मुझसे सलाम किया और खैरियत पूछी। मैंने भी उसका हाल चाल पूछा। तभी उसने बताया कि वो नौकरी की तलाश में है, इसीलिए वक्त नहीं मिला। उसकी मायूसी ने मुझे भी उदास कर दिया। उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, सो वो अपना काम करने का सोच रहा था। मैंने कहा, ये तो और अच्छा है, अपना काम ही अच्छा रहता है। तभी उसने अपनी वालिदा से मेरा तारुफ करवाया। अय्याज भाई के ऑफिस में मैं काम करती हूँ, उसने ये कहकर मुझे अपनी वालिदा से मिलवाया था। बुजुर्ग खातून ने गहरी नज़र से मुझे देखा। मैंने सलाम किया तो बोली, जीती रहो बेटी। उन्होंने खुशदिली से कहा, क्या जूते खरीदने आई हो? मेरे लिए भी पसंद कर दो बेटी। ये जो जहांगीर ने निकलवाए हैं मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैंने कहा, ज़रूर। मैंने कुछ जूते उनकी उम्र की मुनासिबत से निकलवा कर उन्हें दिखा दिए। खातून ने हर एक को पैर में पहन कर देखा और बोली, अरे ये तो तीनों ही अच्छे हैं, मैं समझ नहीं पा रही इनमें से कौन सा लूं। मैंने चंद लम्हे बगौर देखने के बाद उन जूतों में से एक जूता मुंतखब कर लिया और कहा कि ये ले लें, मुझे आपके पैरों में पहना हुआ अच्छा लगा है, बहुत ही मुहज़्ज़ब है और हर लिहाज से आपके लिए बेहतर है। उन्होंने फ़ौरन मेरी हिदायत पर अमल किया और फैसला कुन अंदाज में बोली कि बस मैं यही लूँगी, इन्हें पैक करवा दो। उनकी मुश्किल चूँकि मैंने मिनटों में हल कर दी, सो वो बहुत खुश थीं। कहने लगी, बेटी किसी रोज़ हमारे घर आओ, तुम मिलने आओगी तो मुझे खुशी होगी। मैंने कहा, ज़रूर आऊँगी, अगर जहांगीर मुझे अपने घर का एड्रेस समझा दे। वो कहने लगी, तुम मुझसे फ़ोन नंबर ले लो, जिस रोज़ आना हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं बड़े बेटे से कहकर ड्राइवर भेज दूंगी,
مجھے اس بات سے اندازہ ہوا کہ آنٹی کے مالی حالات یقیناً درست ہیں، تبھی تو گاڑی بھجوانے کی بات کر رہی ہیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد جہانگیر ایاز کے پاس آیا۔ اس نے مجھے اپنی والدہ کا پیغام دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امارا کیوں نہیں آئی؟ ہمیں کام سے فرصت نہیں ملتی جہانگیر صاحب، صبح سے شام تک آفس میں ہوتی ہوں، چھٹی کا ایک دن ملتا ہے، اس میں بھی 10 کام کرنا ہوتے ہیں۔ میں نے جہانگیر سے کہا تو وہ کہنے لگا، انسان کا دل ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس اتوار کو کوشش کروں گی۔ کہنے لگا میری والدہ وعدے کی پکی ہیں، اسی لیے بات پکی کروں ورنہ وہ انتظار کرتی رہیں گی، آپ نہ آئیں گی تو وہ پریشان ہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گی۔ اس نے ایڈریس بتایا۔ میں نے کہا یہ تو مشکل ہے، مجھے گھر نہیں ملے گا۔ اس نے کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ وہ گاڑی بھجوا دیں گی، تم اپنے گھر کا پتہ مجھے سمجھا دو۔ میں سوچنے لگی تو بولا اگر اپنے گھر کا پتہ بتانے میں کچھ مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں۔ مجھے اس بات سے شرمندگی ہوئی۔ میں نے فوراً اپنے گھر کا پتہ دے دیا۔ امی خود فون کر لیں گی، اس نے میرا ایڈریس یہ کہہ کر جیب میں رکھ لیا۔ اتوار کے روز 10 بجے اس کی امی کا فون آ گیا، بیٹی تم آ رہی ہو نا؟ میں ٹھیک 5 بجے گاڑی بھجوا دوں گی، ڈرائیور کے ساتھ جہانگیر آئے گا، تم اپنی امی اور بھابھی جو بھی آ سکے انہیں بھی ساتھ ضرور لانا، اکٹھے چائے پیئیں گے۔ مجھے آنٹی کی یہ توجہ اچھی لگی، مگر اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ تو بعد میں سمجھ آئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے جہانگیر کے ساتھ مجھے ایک نظر میں پسند کر لیا تھا۔ پہلی بار میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ ان کے گھر گئی جو شادی شدہ تھیں۔ پہلے جہانگیر نے مجھے اور پھر باجی کو ان کے گھر سے لیا۔ ہم آدھ گھنٹے بعد ان کے گھر پہنچ گئے۔ بہت عمدہ مکان اچھے علاقے میں بنا ہوا تھا۔ ہم لوگ اس گھر کو چھوٹا سا بنگلہ کہہ سکتے ہیں۔ آس پاس بھی اسی طرح کے گھر تھے۔ علاقہ سبز و شاداب تھا۔ صاف ستھرے ماحول کو دیکھ کر میرا جی خوش ہو گیا۔ جب جہانگیر کے گھر والوں سے ملے تو اور بھی خوشی ہوئی، کیونکہ سبھی گرمجوشی سے ملے تھے۔ وہ بہت مہمان نواز لوگ تھے، سلجھے ہوئے اور اعلیٰ خاندان کے لگتے۔ باجی کو جہانگیر اور اس کے گھر والے پہلی نظر میں بھا گئے۔ وہ جان گئیں کہ اس کی والدہ نے ہمیں کیوں بلایا ہے، کیونکہ آنٹی اور ان کی بڑی بہو کچھ ایسی نظر سے مجھے دیکھ رہی تھیں جیسے وہ اپنا لینے کا فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے گریجویشن کے بعد ہی ملازمت شروع کر دی تھی۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی، اب میں 25 کی ہو چکی تھی۔ امی ابو اور باجی کو میری شادی کی فکر تھی، جبکہ ابھی تک مجھے اپنے مطلب کا کوئی رشتہ نہیں ملا تھا۔ باجی کو یہ لوگ پسند آئے تھے، مگر اندازہ یہ تھا کہ شاید یہ رشتہ چاہتے ہوں۔ بہرحال یہ تو قسمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا اگر انہوں نے جہانگیر کے لیے رشتہ مانگا تو میں ہاں کر دوں گی۔ بے شک وہ ابھی تک بے روزگار تھا، مگر یہ ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ اس کے بڑے بھائی کی آمدنی کافی تھی، گھر وہی چلا رہے تھے۔ انسان کوشش کرتا رہے تو منزل مل جاتی ہے۔ جہانگیر بیچارے نے کافی کوشش کی تھی، ابھی تک اس کی کوشش جاری تھی۔ بالآخر کسی دن اسے برسر روزگار ہونا تھا۔ کوئی سدا بیکار تو نہیں رہتا، لہٰذا میں نے اس کی بے روزگاری کو کچھ اہمیت نہیں دی۔ جب باجی ان کے گھر سے رخصت ہونے لگیں، انہوں نے آنٹی اور ان کی بہو کو مدعو کیا اور اصرار کیا کہ وہ ضرور گھر آئیں۔ انہوں نے 15 دن کے بعد وعدہ نبھا دیا۔ ان کا فون آ گیا کہ وہ ہمارے گھر آ رہی ہیں۔ یوں دونوں طرف سے اچھے تعلقات استوار ہو گئے۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ ایک روز آنٹی نے امی کو فون کیا کہ وہ اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے میرا رشتہ چاہتی تھیں۔ امی نے آنٹی کو کہا میں اپنے شوہر سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گی۔ امی نے ابو سے مشورہ کیا، بولے بیگم رشتہ دیکھنا عورتوں کا کام ہوتا ہے، تم لوگ آپس میں ملتی ہو، اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دل تو مطمئن ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن برسر روزگار نہیں ہے۔ بڑا بھائی سارے کنبے کا خرچہ اٹھاتا ہے، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لڑکے کو برسر روزگار ہونا چاہیے، خواہ کم کمائے یا زیادہ، لیکن بے روزگاری سے ہماری بیٹی کے لیے مسائل ہوں گے، جیٹھ اور جٹھانی کے دباؤ میں رہے گی۔ امی نے یہ بات مجھ سے کہی تو میں نے جواب دیا، امی میں کیوں دباؤ میں رہوں گی، میری اپنی ملازمت ہے نا، معقول تنخواہ ہے، جب سے دونوں بھائی کام پر لگے ہیں آپ لوگ بھی مجھ سے کچھ نہیں لیتے، اگر آپ کو یہ رشتہ ٹھیک لگتا ہے تو کر دیں۔
لڑکے کی ملازمت تو ہو ہی جائے گی، اس بات کو مسئلہ مت بنائیں۔ غرض یہ کہ بڑی بہن نے بھی سفارش کی۔ والدہ سمجھ گئیں کہ میں اس رشتے پر راضی ہوں بلکہ خوش ہوں۔ انہوں نے بھی ہاں کہہ دی۔ میری شادی اسی نوجوان سے ہو گئی جسے میں نے پہلی نظر میں پسند کیا تھا۔ ہم دونوں اپنی شادی سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے میری سروس پر بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ ساس بڑی بہو سے زیادہ میرا خیال رکھتی۔ دفتر میں ہوتی تو غیر موجودگی میں میرے کام کروا دیتی۔ گھر آ کر کھانا تیار ملتا، اپنے ہاتھوں سے اماں جی کھانا لا کر مجھے دیتی۔ یہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ والدین کے گھر سے زیادہ آرام ملا تھا۔ یہ جہانگیر کی والدہ کی بدولت تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتی تھیں، تہہ دل سے میری مشکور تھیں۔ وقت گزرنے لگا، جہانگیر اب بھی نوکری ڈھونڈتے رہے۔ حالانکہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر انہیں خود یہ احساس تھا کہ وہ نہیں کماتے اور بڑے بھائی کی کمائی پر انحصار کرنا اچھا نہیں۔ وہ کبھی مایوس ہوتے تو میں ان کی ڈھارس دیتی۔ جہانگیر، اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم برسرے روزگار نہیں ہو تو کیا ہوا؟ میری ملازمت ہے، ہم اپنی گزر بسر کر لیں گے۔ ابھی ہماری شادی کو 1 سال گزرا تھا کہ یہ واقعہ ہوا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جہانگیر کا حلقہ احباب کیا ہے۔ وہ پہلے سے کسی ایسے گروہ کا حصہ تھے یا اچانک کسی گینگ میں جا پھنسے تھے، میں نہیں جانتی۔ ایک روز شام 5 بجے جب میں اپنے آفس سے لوٹی تو جہانگیر گھر پر موجود نہ تھے۔ وہ رات 10 بجے تک نہیں آئے تو میں پریشان ہو گئی۔ نیند آنکھوں سے روٹ گئی، بے چینی بستر پر چنگاریاں بن کر بکھر گئی۔ غرض ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹ کر گزاری، یہاں تک کہ صبح کاذب کا وقت ہو گیا۔ اچانک دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی۔ میرے کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ جلدی سے دروازہ کھولا۔ جہانگیر ہاتھ میں بریف کیس لیے کھڑے تھے۔ آتے ہی کہا، یہ کسی کی امانت ہے، اسے چھپا دو، ہرگز کسی کو تم مت بتانا۔ 2-4 دن کے بعد میں اسے لے جاؤں گا۔ میں بہت پریشان دکھائی دی۔ مجھ سے سوال نہ کیا گیا، بس اتنا کہا، ساری رات آپ کہاں تھے؟ فکر سے مجھے نیند نہیں آئی۔ کہنے لگے، ابھی بہت تھکا ہوں، مجھے سونے دو، میں بعد میں بتا دوں گا۔ میں نے الماری سے جوڑا نکال کر دیا۔ انہوں نے قمیض بدلی تو میں نے دیکھا ان کے بازو پر پٹی بندھی تھی، اس پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے چوٹ لگی؟ کہنے لگے، کچھ نہیں ہوا، بس ایک جگہ سے گر گیا تھا۔ جہانگیر کو زخمی دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، مگر وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں نے خاموشی سے ان کی قمیض اٹھائی اور غسل خانے میں چل دی۔ میں واپس آئی تو دیکھا وہ اپنا ہاتھ دبا رہے تھے۔ تبھی مجھے علم ہوا کہ ان کا ہاتھ بھی زخمی ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے، کچھ نہیں، معمولی سی چوٹ لگی ہے۔ انہوں نے ہاتھ کو چادر کے اندر کر لیا۔ کہنے لگے، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ صبح دیر تک سوتے رہے، جیسے نیند کی گولی کھائے ہو۔ میں بہت پریشان تھی۔ اس دن آفس میں نہ گئی۔ طرح طرح کی فکروں نے گھیر لیا۔ یہ کہاں گئے تھے؟ بریف کیس چھپانے کا کیوں کہا؟ اس میں کیا ہے؟ کیسے زخمی ہو گئے؟ ایسے کئی سوالات مجھے پریشان کر رہے تھے۔ اسی پریشانی میں دوپہر ہو گئی۔ بریف کیس کو میں نے اپنے بیڈ کے نیچے ڈال دیا، لیکن میں سوچ میں تھی کہ کہاں چھپاؤں۔ جہانگیر کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شام کو بیدار ہوئے مگر کمرے سے نہیں نکلے۔ کھانے کا میں نے پوچھا تو کہنے لگے، صرف چائے پیوں گا۔ شام کو میرے جیٹھ گھر آ گئے۔ انہوں نے گاڑی گیراج میں پارک کی۔ خدا جانے کیوں میرا دل ذرا سی آہٹ پر دھڑک جاتا تھا۔ ابھی انہیں آئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر بل ہوئی۔ انہوں نے گیٹ پر جا کر دیکھا تو پولیس والے کھڑے تھے۔ کیا بات ہے صاحبو؟ میرے جیٹھ نے پوچھا۔ آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ وہ کیوں بھائی؟ ہم عزت دار لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، عزت دار ہیں، لیکن ہمیں آپ کا بھائی مطلوب ہے۔ وہ تو گھر پر ہی ہے، آئیں بات کر لیں۔ اگر کوئی جرم کیا ہے تو شوق سے گرفتار کر لیں۔ 2 پولیس والے اندر آ گئے۔ جمال بھائی نے مجھے بلا کر کہا کہ جہانگیر سے کہو باہر آ جائے۔ یوں پولیس جہانگیر کو لے کر چلی گئی۔ میں روتی رہ گئی۔ ان کے پیچھے جمال بھائی بھی چلے گئے۔ بھابھی میں کے گئی ہوئی تھی۔ ہم نہ جیتے تھے نہ مرتے تھے، میں بیان نہیں کر سکتی اس وقت ہماری کیا حالت تھی۔ ہم سبھی رو رہے تھے۔ 2 گھنٹے بعد جمال بھائی واپس آئے اور کہا، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ تم یہ جمال سے کہتی ہو کہ بزنس کرو، نوکری نہیں ملتی تو بزنس کرو۔ بزنس کیا ایسے ہی بغیر سرمائے سے ہوتا ہے؟ تم نے اس کے دماغ میں ایسی بات بھری، کس نے کاروبار کرنے کی خاطر یہ غلط کام کیا؟
میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے تو جہانگیر کو کبھی نہیں اکسایا تھا، بلکہ میں اپنے اور جہانگیر کے اخراجات اپنی ہی تنخواہ سے پوری کرتی تھی۔ پھر بھی جٹھانی اس بات پر ہر وقت احساس دلاتی رہتی کہ ان کا دیور نکما ہے، ساری عمر ہم پر بوجھ بنا رہے گا۔ جٹھانی کی باتیں بھی مجھے زہر لگتی تھیں، مگر میں نے کبھی بھی جہانگیر سے ایسا نہیں کہا تھا۔ خیر مجھے کیا خبر تھی کہ جہانگیر اتنے حساس ہیں کہ گھر والوں کی باتوں سے تنگ آ کر خاندان کی عزت خاک میں ملا دیں گے۔ ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ پتہ چلا کہ جہانگیر نے ڈکیتی کا مال چھپا لیا ہے اور میں بھی اس کام میں ان کی رازدار ہوں۔ مجھے سبھی لان تان کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ بریف کیس کھولا گیا تو اس میں نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ یوں جہانگیر کو جیل ہو گئی۔ میرے جیٹھ نے کیس کی پیروی کرنے کی بجائے ہم سے ہاتھ اٹھا لیے، بلکہ اپنے بھائی کو خود سے لا تعلق قرار دے دیا۔ جب حالات میرے لیے بہت برے ہو گئے تو جیٹھ نے مجھے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جہانگیر کے برے حالات تو میں نے سہ لیے تھے، مگر میرے جیٹھ کا رویہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم جہانگیر سے طلاق لے کر نیک نامی کی زندگی بسر کرو، چاہو تو مجھ سے شادی کر لو۔ جیٹھ کی ان باتوں نے مجھے حیران پریشان کر دیا۔ میں نے اسی رات وہ گھر چھوڑ دیا اور اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر امی کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ تم طلاق لے کر ایک بہتر زندگی بسر کرو، مگر میں نے ایسا نہ کیا۔ 7 سال اپنے شوہر کا مقدمہ لڑا، ان کی رہائی کے لیے کوششیں کی۔ بالآخر 7 سال بعد وہ رہا ہو کر آئے تو میرے دل کو چین آیا۔ میری جوانی ڈھل چکی تھی اور جہانگیر مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب اپنے گھر والوں کا رویہ دیکھا تو میری بہت قدر آئی۔ میرے بے حد مشکور ہوئے کہ میں نے ان مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیا۔ میرے شوہر کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ زندگی میں کچھ بھی مختصر راستے سے نہیں ملتا۔ میں نے بھی کچھ عرصے بعد اپنی نوکری چھوڑ دی۔ ہم میاں بیوی دونوں نے مل کر کاروبار کیا۔ اللہ نے اس میں ہمیں برکت دی اور پھر ہمارا کاروبار کافی پھیل پھول گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ان کے جیٹھ سے بھی بہتر حالات ہم گزار رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر انسان ہمت نہ ہارے تو اللہ بھی انسان کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔